अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने दहशत की गर्दी का जो एक वाक़या हुआ जिसमें चीनी बशिंदों की हलाकत हुई थी, उस हवाले से एक आला सतही इजलास किया जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। आज के प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे। उसके साथ साथ PIA की निजकारी और सेनेट के इंतखाबात का एक मरहला कंप्लीट हो गया जिसमें 7 सेंटर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब इमदाद सोमरू साहब, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब खालिद फ़ारूकी साहब, उनके साथ बैठे हैं जनाब मुबशर बुखारी साहब। तीनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। इमदाद सोमरू साहब, ये जो एक वाक़या हुआ चीनी बशिंदों के ऊपर हमले का, ये पहला वाक़या नहीं है और आज एक बहुत अहम इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ समेत सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराहान ने भी शिरकत की है और वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया है। हमारे जो सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी चीनी सफारत खाने गए हैं और वहाँ पर जाके अफसोस का इजहार किया है, जिसका मतलब ये है कि स्टेट लेवल के ऊपर इस मामले को बहुत सीरियस लिया जा रहा है और चीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती के लिए हम हर कदम उठाने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये चीन के साथ इजहार यकजहती से ज़्यादा अपने साथ संजीदगी का मुजाहरा है। इससे पहले वाली जो हुकूमत थी, पिछली हुकूमत, उन्होंने इन मामलात को गैर संजीदगी से लिया था, जिस वजह से CPEC ठंडा पड़ गया था, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी। आपको याद होगा जिस तरह का वाक़या ये हुआ, इसी तरह का वाक़या पिछले दौर में भी हुआ था दासू वाले एरिया में, और वहाँ पर ये किया गया था कि जो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त के शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने चीनी हम मनसब से उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी वाक़े के फ़ौरन बाद, यानी वो उधर ही थे सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क के दौरे पर, कोई कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर। तो वहाँ पर उन्होंने चीनी हम मनसब को कहा था कि वो एक हादसा हुआ है, यानी आपकी गाड़ी ख़राब थी, वो गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई और आपके जो इंजीनियर्स या जो वर्कर्स हैं चीनी, तो वो उसमें हलाक हो गए। तो उन्होंने बड़ा बुरा मनाया था जी, जाहिर और उस पर उन्होंने कहा था कि अगर एक तो दहशतगर्दी हुई हमारे साथ, लेकिन ये जो वाक़या है, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अब ये हुकूमत जो है यकसू है। जिस दिन ये वाक़या हुआ, आप देखिए उस दिन पहले वज़ीर दाखिला मुतहरिक हुए, फिर वज़ीर आज़म गए चीनी सफारत खाने, आज सदर ममलिकत गए। उन्होंने ना सिर्फ वहाँ जाकर ताज़ियत की, अफसोस का इज़हार किया, बल्कि फिर वज़ीर आज़म साहब ने एक आला सतही इजलास बुला लिया और ये पैदर पे वाक़यात हुए। इससे पहले गवादर में हुआ, तुरबत में हुआ। तो ये दहशतगर्दी की एक नई लहर जो है वो पाकिस्तान में एक तरफ सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, तो कोई मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं या बाहर बैठे हुए हैं या अंदर हैं हमारे, तो वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में जो मुआशी तरक्की हो, पाकिस्तान में सरमायाकारी हो। बेसिकली ये सरमायाकारी के अगेंस्ट जो आपने CPEC जब शुरू हुआ था तो उस वक्त से ये सूरत हाल का हमें सामना है, उससे पहले भी था। लेकिन जो असल चीज़ है वो है हुकूमत की संजीदगी, जो पिछली हुकूमत में हमें नज़र नहीं आ रही थी, इस हुकूमत में नज़र आ रही है। आपको याद होगा जो मीर अली में हमारे जवान शहीद हुए थे, तो उनकी जो नमाज जनाजा थी लेफ्टिनेंट कर्नल को, जो नमाज जनाजा को कंधा दिया था सदर ममलिकत ने। ये एक, और वहाँ जो उन्होंने बात और की उनके साथ आर्मी चीफ भी थे। लेकिन आर्मी चीफ तो वैसे हुआ करते हैं ना हमेशा, वो तो वो हर मौके पर होते हैं। लेकिन आपने इस तरह के कभी नहीं देखा कि सदर ममलिकत वज़ीर आज़म फ्रंट फुट पर आए। और वहाँ जो सदर साहब ने खिताब किया था मुख्तसरन 2-3 मिनट का, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों का जो खून कर रहे हैं, जो उनको कत्ल कर रहे हैं, जो उनको शहीद कर रहे हैं, हम उनका खराज लेंगे बच्चों के खून का। तो रियासत की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान है कि हम नहीं मतलब अगर मगर नहीं है। मैं जो बार बार कह रहा हूँ, पिछली हुकूमत जो थी PDM की नहीं, उससे पहले बानी PTI की हुकूमत, वो अगर मगर चूँकि चुनाचे उनको लाकर बसाएंगे, उनको ये करेंगे वो करेंगे, जितना वो माजरत ख्वाना रवैया अख्तियार करते थे उतना दहशतगर्द स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। तो जो दहशतगर्दी का खात्मा इस मुल्क में हुआ था वो वापस लेकर आ गए थे। तो अब जो हमें नज़र आ रहा है हुकूमत और हमारी जो फौजी कमान है कि वो इस मामले को टॉलरेट नहीं कर रहे, और जिस तरह के इकदाम या जो ऐलानात हो रहे हैं या जो संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है, हम सबको कर सकते हैं कि जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ जो 2008 से ऑपरेशन हुआ, कौमी हमआहंगी के साथ और कौमी इत्तफाक के साथ जो ऑपरेशन शुरू हुए थे, वो दोबारा से शुरू होंगे। खालिद फ़ारूकी साहब, चीन हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, बिल्कुल सही, हर मौके के ऊपर उसने हमारा साथ दिया और इसके बावजूद जो उनके साथ रवैया यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इख्तियार कर रही हैं, वो जाहिर है कि हमारी दोस्ती में नफाक डालना चाहती है ना। वो चाहते नहीं है कि चीन के साथ हमारी जो दोस्ती है वो आगे बढ़ सके। वो कुव्वतें जो हैं अब उनके खिलाफ सिर्फ नारों की बजाय मुकम्मल अमल करने का अज़म कर रही है रियासत। आपके ख्याल में ये कामयाबी मिल जाएगी?
دیکھیے گوہر، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر ہم کسی ایک سائڈ سے اس پہ بحث شروع کریں اور وہ وہیں پہ اس کو ختم کر لیا جائے. یہ کثیر الجہتی قسم کا خطرہ ہے. جی یعنی اس کی کوئی ایک جہت نہیں ہے. کہاں سے خطرہ، کہاں سے کس طرح کا، کس واقعے میں کون عناصر اس میں انوالو ہوتے، یہ مختلف عناصر ہیں، مختلف قوتیں ہیں. کچھ اندرون ملک ہیں، کچھ بیرون ملک ہیں، کچھ بیرون ملک کسی ایک کارنر سے ہیں، کچھ دوسری جگہ سے ہیں، کچھ تیسری جگہ سے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں، ان کے پروجیکٹس جو پاکستان میں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ چائنیز کو کون ہٹ کر رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ سمجھنی کہ چائنیز کو کون ہٹ کر رہا ہے. ٹارگٹ اسپیشلی ان کو کیسے بنایا جاتا ہے، کیوں بنایا جا رہا ہے. ایک تو پاکستان چین کی دشمنی دوستی جو ہے اس کو، اس میں نفاق کی کوشش، یہ تو الگ سے ایک بات رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو چائنا نے پاکستان میں شروع کیے. ان پروجیکٹس کو روکنے کی کوشش ہے بیسیکلی. وہ پروجیکٹس کون رکوانا چاہتا ہے؟ کچھ قوتیں ہیں جو سی پیک کی مخالف ہیں، جنہوں نے پہلے دن سے ہی کہا کہ جناب ہم اس پروجیکٹ کو قابل قبول نہیں سمجھتے. کچھ قوتیں ہیں جو ایران کے ساتھ پاکستان کے پروجیکٹس ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں. اچھا، ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جہاں جہاں اپنے یہ پروجیکٹس شروع کر رہے ہیں وہ متنازع علاقے ہیں. مثلا اس کے نزدیک وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. یہ نتیجہ نکلا کہ انہوں نے پھر ان علاقوں میں جہاں سی پیک پروجیکٹ سے ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے وہاں پہ دہشت گردی کروائی. یہ دہشت گردی باقاعدہ طور پہ ہو رہی ہے. یہ بیرونی قوت ہے جو دہشت گردی یہاں پہ کروا رہی ہے. اس دہشت گردی کو روکنے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یا میں سمجھوں یا کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت، صرف ایک حکومت اٹھ کے اس دہشت گردی کو روکنے میں کامیاب ہو جائے، میرے خیال کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے. دہشت گرد خود کش حملے کرتے ہیں. خود کش حملے آپ نیو یارک میں نہیں روک سکتے، لندن میں نہیں روک سکتے، آپ اسلام آباد میں کیسے روک سکیں گے؟ دہشت گرد اتنی خوفناک ہے. اچھا، امریکہ نے جب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تو اس میں انہوں نے کتنے ملکوں کی حمایت لی؟ کو 50 ملکوں کی حمایت لی. نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم نے پہلے پاکستان کے اندر میاں نواز شریف کے دور میں اور آصف زرداری صاحب کے دور میں دو بڑے کامیاب آپریشن ہوئے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا. آپ یاد کیجئے. دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اس وقت دہشت گردی کا جب ہم نے وہ خاتمہ کیا تو اس وقت افغانستان کے اندر امریکہ موجود تھا، نیٹو فورسز موجود تھیں. وہ وہاں پہ ان دہشت گردوں کو اتنی پناہ نہیں مل رہی تھی. اس وقت دہشت گرد ادھر آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں اور فرار ہو کے ان کو افغانستان میں پناہ مل جاتی ہے، وہ وہاں چلے جاتے ہیں. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو داخلی طور پر جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ چند روز پہلے پاکستان کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ دہشت گردی کے خلاف ہم اس ریجن میں مشترکہ طور پہ ایک جو ہے نا وہ پلاننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ضرورت تو اس بات کی ہے کہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے، جو ریجنل فورسز ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے. کیونکہ آپ کیسے ممکن ہے، آپ مجھے یہ بتائیے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ افغانستان میں دہشت گرد جو فرار ہو کے چلے گئے، آپ کہاں سے ان کو پکڑ کے لے کے آئیں گے؟ اس کے لیے تو جب تک اقوام متحدہ جیسا ادارہ، سلامتی کونسل جیسا ادارہ، امریکہ اور چائنا اور رشیا، یہ ممالک مل کے سپورٹ نہیں کرتے. میں تو آج یہ کہتا ہوں کہ یہ ممالک اگر آج اپنی آنکھیں بند رکھیں گے، وہ کہیں گے اچھا جی پاکستان میں دہشت گردی، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے، پھر وہ ایک باخبر رہیں کہ یہ دہشت گردی بارڈر کراس کرے گی اور کرتی ہے. آپ ایک سال پہلے، تقریباً ایک سال پہلے یہ رپورٹ تھی کہ جو دہشت گردی افغانستان میں یہ تنظیمیں جو اس وقت فعال ہو گئی ہیں، ایکٹیو ہیں، ان کے بارے میں امریکہ کی رپورٹ تھی کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یورپ میں ایک سال کے اندر پہنچ سکتی ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ودن اے ایئر ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہوگی کہ وہ یورپ میں کارروائی کر سکے گی. اور ایک سال کے بعد پر یہ کویسچن کیا گیا امریکن کانگریس کے سامنے کہ اگر وہ ایک سال میں یورپ پہنچیں گی تو کیا امریکہ تک نہیں پہنچیں گی؟ انہوں نے کہا وہاں تک پہنچنے ان کو 2 سال لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی جا سکتی ہیں. سو آج ضرورت اس بات کی ہے، دیکھیے پاکستانی قوم پوری کی پوری، پوری قوم جو ہے، بھلے وہ کسی حکومت کی پالیسی غلط رہی ہو، جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو پچھلی حکومت تھی، اس حکومت میں تو یہ ذہنی ایک خرابی تھی. جب انہوں نے دہشت گردوں کے بارے میں ہمدردی دکھائی، جب انہوں نے کہا کہ ہم کسی کی جنگ لڑتے رہے ہیں، ہم نے اپنی جنگ نہیں لڑی، جب انہوں نے کہا کہ جناب وہ جب وہاں پہ وہ کابل میں وہ لوگ داخل ہوئے تو جا کے ہم نے چائے کا کپ پی لیا، وہ تو وہاں پہ ذہنی خرابی تھی. اس وقت کی قیادت کی غلطیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. ان کو کہا جی ان کو آپ اپنے گھر لا کے ادھر بسانا ہے، ہم نے ان کو گھر دینے ہیں، یہ سارا کچھ غلط تھا. آج ضرورت اس بات کی ہے، جو اجلاس ہوا وہ بھی اپنی جگہ پہ یقینی طور پر اس کی ضرورت تھی. چین کو جو تسلی دی گئی، چین کے ساتھ محبت کا اور پیار کا جو احترام کا جو اظہار کیا گیا، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایک تو یہ ہے کہ صرف اور صرف ٹارگٹ اس وقت کر لیا جائے چین کے ساتھ باقاعدہ اشتراک کے ساتھ کہ ہم مل کے دہشت گردی کا اس ریجن میں مقابلہ کریں. چین کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوستی بن رہی ہے طالبان کے ساتھ جو کابل میں ہے.
اس تعلق کو استعمال کیا جائے, چین کے تھرو ان کو سمجھایا جائے کہ بھی آپ انسان بنیں, آپ کس طرح کا پاکستان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اسی طرح رشیا میں جو دہشت گردی ہوئی, اس میں جو ایلیمنٹ ہیں وہ کہاں سے ٹریول کر کے کس کس طرح سے گئے اور ان کو کتنی آزادی ہے. رشیا ایک ایسا ریجن ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں تقریباً 42 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں, وہاں ان کو تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. 42 تنظیمیں ایسی ہیں, 14,000 لوگ وہاں پہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بلیک لسٹ جو کیے ہوئے ہیں, تنظیمیں اور افراد اور گروپ. سو اس لیے رشیا سے تعاون لیا جائے, چائنا سے تعاون لیا جائے, امریکہ سے تعاون لیا جائے, اور امریکہ کو بتایا جائے کہ جناب یہ جو دہشت گرد جن کو آپ چھوڑ کے چلے گئے, جن کو آپ نے ویپن یہاں فری چھوڑ دیا, جن کو آپ نے سارا کچھ یہاں چھوڑ چھاڑ کے نکل گئے اور لا تعلقی اختیار کر گئے, وہ آج ہمارے لیے یہ مصیبت بنے ہوئے. جو آج مصیبت ہے وہ کل آپ کے لیے بھی ہو. مبشر بخاری صاحب, ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم نصیر صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو مہمان ہیں ان پر بری نظر ڈالنے میں دہشت گردوں کے خلاف آخری دم تک لڑیں گے, اور ہماری سیکیورٹی فورسز نے پہلے بھی بہت قربانیاں دی ہیں, اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ 2 بڑے کامیاب آپریشنز ہم نے کیے ہیں. موجودہ صورتحال جو ہے اس میں جو آرمی چیف کی طرف سے یہ عزم کا اعادہ کیا گیا اور ایک نئے سرے سے پوری قوت کے ساتھ اس کو کچلنے کی بات کی گئی ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ میں اس کو پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں, اور پالیسی سٹیٹمنٹ بھی وہ کہ اگر آپ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا, صدر مملکت نے کہا ہمارے بچوں کو یہ شہید کریں, ہم خراج وصول کریں گے, اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ, اور پھر پرائم منسٹر کی جانب سے بھی مور اور لیس اسی طرح کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک یونانیمس پالیسی ہے اس وقت, اور کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس پالیسی میں, کیونکہ کافی ہو گیا مہمانوں کی جان لینا ہمارے پاکستان میں. چائنیز کا معاملہ جو ہے یہ پہلے آپ کو یاد ہوگا 2005 میں چائنیز انجینئرز فرسٹ ٹائم اغوا ہوئے تھے, اور ٹی ٹی پی کے پہلے گروپ نے کیے تھے مافی کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم نے بڑا سکسیسفل آپریشن کر کے انہیں ریلیز کروا لیا تھا. لیکن یہ حملے اس وقت زیادہ ہوئے جب ہم نے سی پیک سٹارٹ کیا 2015 میں, مطلب چائنیز انجینئرز کو کراچی میں, کراچی کاؤنسلیٹ. اچھا, اس میں یہ نہیں کہ ایک مذہبی شدت پسند یا مذہبی دہشت گرد انوالو تھے, بلکہ اس میں سیپریٹسٹ بھی انوالو تھے. کراچی والے جو اٹیکس ہوئے اس میں بلوچ سیپریٹسٹ انوالو تھے. خوفناک بات یہ ہے کہ ہم جو 2018 تک کرتے رہے ہیں وہ ہمیں ایک طرف ایک ٹارگٹ تھا, دوسری طرف دوسرا ٹارگٹ تھا. یعنی ایک طرف اگر علیحدگی پسند عسکریت والے تھے, دوسری طرف مذہبی عسکریت پسند تھے, تو ہمیں ٹارگٹس کلیئر تھے. اب کیا ہے, ان کے درمیان نیکسس ہو گیا ہے. اب یہ انہوں نے سائل بانٹ لی ہے, بلوچستان کا علاقہ اور سندھ کا علاقہ ان کا, پنجاب کا علاقہ اور کے پی کا علاقہ ان کا. تو ایسی صورتحال میں ہمیں ریویو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی اپنی سیکیورٹی پالیسی کو. دیکھیے ہماری سیکیورٹی فورسز تو روز شکار ہو رہی ہیں, مطلب آپ کے روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں, اور وہ لڑ رہے ہیں, نبرد آزما ہیں. لیکن یہ والا کہ مہمانوں پہ اٹیک, اور مہمانوں سے زیادہ یہ کہ وہ لوگ جو پاکستان میں ڈیولپمنٹ ورک کر رہے ہیں ان پہ کنٹینیوس اٹیکس, یہ اگر آپ یہ جاری رہیں گے تو ہماری اپنی سبکی بھی ہوگی, اور پھر یہاں پہ فردر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور جو ہے اس کو بھی خطرات منڈلا رہے ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایرانین کیڈٹس بھی دہشت گردی میں گئے, فرینچ انجینئرز گئے کراچی میں. تو یہ والا جو ہے اس کے لیے ہمیں آہنی ہاتھ سے نپٹنا پڑے گا, اور وہ جو مجھے یقین ہے کہ اس بار انشاءاللہ ان کے ساتھ نمٹ لیا جائے گا. خالد فاروقی صاحب, یہ پی اے اے کو نجکاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے شاید اس کے اوپر تحفظات ہیں, لیکن کیا نجکاری کے علاوہ کوئی حل ہے؟ جتنا خسارہ پی اے کا چل رہا ہے, میرا خیال ہے نجکاری کے علاوہ حل تو کوئی نہیں. دیکھیے گوہر, اس میں مسئلہ اصل یہ ہے کہ پاکستان میں جو ادارہ جاتی کرپشن ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس کو آپ کنٹرول اگر کرنا بھی چاہیں تو شاید ممکن نہ ہو. میں تو اس نجکاری کا کوئی اتنا بڑا حامی نہیں ہوں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو, حکومتوں کو ایسے فیصلے لینے پڑتے ہیں. نجکاری کو بہت بری چیز بھی نہیں ہے, نجکاری کرنا کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس وقت ضرورت یہ محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ایک ایسی فضائی کمپنی کو جو کہ مسلسل نقصان میں جا رہی ہے, اب شاید تقریباً کوئی $1.5 بلین کا تو ابھی اس کا خسارہ ہے, $1.41 بلین,
اس سے بھی زیادہ اس کا خسارہ ہے، اور آپ روزانہ ہر مہینے اس میں پیسے ڈال رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر آپ آپ اس میں خسارے میں پیسے جا ڈال رہے ہیں، تو آپ دیکھیے آپ کیسے اسے چلا سکیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی آج اگر اس کی مخالفت کرتی ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک بار جب انہوں نے ایف بی آر کے بارے میں انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ پھر یہ ایف بی آر جو ہے، ایک انٹرویو ان کا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایف بی آر جو اس کو توڑنا پڑے گا، اس کی جگہ پھر کوئی سسٹم لانا پڑے گا نا۔ وہ سسٹم کوئی آپشن دوسرا بھی ہوتا ہے۔ آج اگر اس کی نجکاری ہوتی ہے پی آئی اے کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی خدا نخواستہ پاکستان کے مفادات کا سودا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے مفادات کا سودا نہیں، بڑے بڑے ممالک کرتے ہیں۔ انڈیا میں کی گئی، انڈین ایئر لائن کی نجکاری کی گئی، وہاں پہ انہوں نے سکسیسفلی کیا۔ آپ یہ یاد رکھیں نا، ایک دوسرا پی آئی اے کے علاوہ ہم جیسے جانتے ہیں کہ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں ان کی آؤٹ سورسنگ کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں تقریباً 44 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ اپروچ اختیار کی کہ آپ آؤٹ سورسنگ کریں۔ پاکستان میں تو آپ 3 ایئرپورٹس کی کریں، دلی ایئرپورٹ بھی کی انہوں نے آؤٹ سورسنگ کی۔ اچھا، آؤٹ سورسنگ بھی ہر چیز کی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف شعبے ہوتے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے غیر ملکی کمپنیاں یا جو بھی پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی مخالفت ان کے منشور میں ان کی پالیسی کے مطابق ہے، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی نہیں رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم نے پچھلے 10-20 سال میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جب تک کچھ ایسے بڑے ادارے جو اس وقت آپ سے رن کرنا مشکل ہوگا، پاکستان کر سکتا ہے رن، کیسے کر سکتا ہے؟ آپ اس ڈھانچے کو از سر نو اس کی تشکیل کریں، پورے کا پورا ڈھانچہ چینج کریں اس کا۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو ملازمین ہیں، وہاں پہ جو مختلف دوسرے لوگ ہیں، وہ اس میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن اب آپ کو اگر پی آئی اے کی نجکاری کے جو مراحل آپ طے کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ نے آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا تو اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں سے انحراف کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان میں 4-5 سال 6 سال کا جو معاشی بحران ہے یہ تب سے چل رہا ہے اور ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس کی ہونی چاہیے نجکاری، اس کی اگر اس وقت پروسیس شروع ہوا ہے سکسیسفلی اس کو آگے بڑھانا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جہاں پہ آپ کو اختلاف ہے، ہاں یہ ضرور آپ کریں کہ جو ملازمین کے مفادات ہیں ان کا آپ تحفظ کریں، ان کی جابز کی سیکیورٹی ان کو ملے، تحفظ کیا جائے۔ بالکل یہ ایک کام ہونا چاہیے۔ باقی آؤٹ سورسنگ کرنا، نجکاری کرنا، اس کے فائدے اگر یو کے میں ایئرپورٹ کے کسی شعبے کی نجکاری اپنا آؤٹ سورسنگ کی جا سکتی ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ 3 ایئرپورٹ ہیں آپ کے، میجر ایئرپورٹس ہیں، لیکن یہ آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ان کی آپ کیا پرفارمنس بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ صرف ایک بات اور جو اہم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب آپ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں، اس طرح کا معاہدہ نہ کریں کہ جیسے آپ نے شروع میں ریکوڈیک کا معاہدہ کر لیا تھا کہ اندھے بالکل کسی آفیسرز وہاں بیٹھے انہوں نے وہ معاہدہ کر لیا۔ آپ جب کریں پاکستان کے قومی مفاد کو پیش نظر رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ یہاں پہ آئیں گے ان کے سامنے ہماری سیکیورٹی ایشوز جو ہیں، کیونکہ یہ مواصلات کا ایک شعبہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ آپ ان کا تحفظ کتنا کر سکتے ہیں اس کے مطابق کریں۔ میرے خیال کے مطابق اب یہ جو نجکاری کا پروسیس ہے اس کو نہ صرف پی آئی اے کی حد تک بلکہ اور بھی جو دیگر ادارے ہیں، مثال کے طور پر پاکستان سٹیل ہے، اگر وہاں بھی کتنا عرصہ پہلے دیکھیں نا یہ نجکاری کا پروسیس وہاں ہو جاتا تھا، لیکن ہماری وہ ایک جج صاحب آئے، وہ بیٹھے، انہوں نے یہ کہتے ہیں گیلری ڈیسیژن، وہ وہاں پہ انہوں نے وہ ایک وہاں پہ بیٹھ کے آپ کو ایک پلیئر اچھے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اچانک پتہ چلتا ہے کہ گیلری میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھی ایسے نہیں، ایسے کھیلو، ان کی مرضی سے کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو نان ٹیکنیکل تھے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اسٹیٹ کو کیا فیصلے کرنے ہیں، کس طرح کے کرنے چاہیے، انہوں نے وہ فیصلے کروا دیے، رکوا دیا، سارا پروسیس رکوایا، اس کا نقصان تب بھی ہوا۔ امداد سومرو صاحب، یہ رات قمر زمان کائرہ صاحب کا کل ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اصولی طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نجکاری ہونی چاہیے، لیکن یہ مکمل طور پہ نجکاری نہ کی جائے، کچھ پارٹس کر دیجیے، کچھ پرسنٹیج کر دیجیے، پرسنٹیج سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دیکھیں بہتر یہی ہوتا ہے۔ اب اگر آپ جو ہمارے ہاں جو سرمایہ دار ہے یا جو باہر سے بھی آئے گا، ہم نے کچھ ادارے کر کے دیکھ لیے ہوئے، ان کا ہمیں کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے پھر جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی، ریاست کو پیسے جو دینے تھے وہ بھی نہیں دیے۔ ہمارے پاس کافی سارے ایسی مثالیں ہیں۔ ایک تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے وہ میرا خیال ہے پرائیویٹائزیشن سے بہتر حل ہے، لیکن اگر اس میں بھی کوئی اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر بالکل معیشت کو بٹھا دیں یہ ادارے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ تو آپشن میرا خیال ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہتر آپشن ہے۔ اور دوسرا جو فاروقی صاحب نے بات کی نا کہ تحفظ جو ہے ریاست کا مفاد اور ساتھ ساتھ جو وہ ملازمین ہیں ان کا تحفظ۔ ہمارے یہاں دیکھیں، ہمارے مطلب کون سی انڈسٹری ہے، کون سا صنعت کار ہے، کون سا
सिवाय बैंकिंग सेक्टर या कोई एक दो और कॉरपोरेट सेक्टर के, बाकी कोई एक भी लेबर लॉज हो या जो भी जो कवानीन है मुल्क के, उन पर अमल नहीं करते। ना सिर्फ सोशल सिक्योरिटी देते हैं मुलाजमों को, ना जो जॉब सिक्योरिटी होती है, ना कम से कम वेजेस जो होते नहीं, हैं वैसे उसके ये ऊपर- देखें है, मैं समरू साहब आपको ये कहना चाहता हूँ अपने पर्सनल तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कि जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी होती है, जहाँ पर मुकम्मल तौर पे आपको इख्तियार दिया जाता है और वो तमाम लाज के तहत चला जाता है, जो लेबर लाज जिनको कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी सी बन जाती है और उसके नतीजे में काम वैसे नहीं होता। नहीं, वो तो देखिए वो ये है कि भाई काम जो है वो लेना, प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉपर काम लेता है ना। आप बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की। पीएए की जो हालात हैं या जो अभी आपने खालिद फरूकी साहब ने बात की, वो जो जिस हालात में पी गई है वो प्रॉपर काम ना करने की वजह से गई। नहीं, मैं- कोई भी मैं- अदारा अगर बैठता है तो इसका नहीं, मतलब ये है कि मैं वहाँ इससे- के एम्प्लॉइज मैं- काम नहीं कर रहे। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। वैसे तो कोई भी इदारा मुलाजमों की वजह से नहीं बैठता। अगर आप प्रोडक्शन नहीं देंगे, फर्ज कर लो पाकिस्तान स्टील है, अगर उसकी प्रोडक्शन रोक दी जाएगी किसी भी वजह से, तो फिर मुलाजम तो बोझ बन जाएगा। अगर आपने पीआईए के रूट्स प्रॉपर नहीं चलाने तो फिर तो पीआईए बैठ जाएगा ना। कोई सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, जैसे हमेशा मुझे अच्छा, मैं इख्तिलाफ रहता है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि मुलाजमों की सिर्फ वजह से एक बैठा है, इदारे की नहीं, मिसाल आप- पॉलिसीज नहीं, मैं की सिर्फ वजह से। मुलाजमीन की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अदारा काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब उसको रन करने वाले प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहे। पॉलिसीज जो माजी में जो सरबराहान रहे हैं, देखिए पॉलिसी क्या रहती है हमारे पीआईए को चलाने के लिए। मुलाजिम तो बैठ कर नीचे कप्तान या जो क्रू है वो तो पॉलिसी नहीं बनाता ना। आपकी पॉलिसीज आपकी कौन बना रहा है? तो बहुत सी फैक्टर्स है इसमें, सिर्फ ये नहीं है खालिद कि फरूकी साहब, आप कुछ ऐड बुखारी करना- साहब ने बात करनी है। मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं, देखिए हमारे कुछ बैंक ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल खत्म हो गई थी। मिसाल के तौर पर यूबीएल था, खत्म हो गया बैंक, और उसके बिल्कुल हालात एक वक्त में ऐसे थे, जब उसको निष्कारी की गई तो वो बैंक जो है वो आज टॉप के बैंकों में फिर दोबारा चला गया। इसी तरह से ये जो आप बात सोमरो साहब कर रहे हैं वो ठीक बात है कि पॉलिसी तो मुलाजमीन नहीं बनाते, लेकिन मसला ये है कि मुलाजमीन से लेके ऊपर तक जो सारा एक सिस्टम है वो इतना समटाइम इतना करप्ट हो जाता है, इतने गड़बड़ वहां पे हो जाती है कि जब तक आप उसको टोटली, इंडिया की एयरलाइन की मिसाल ले लें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एयरलाइन की निजकारी की, उसके बाद उस वही एयरलाइन ने दुनिया का सबसे बड़ा सौदा किया बोइंग तैयारों का, आ गई वो सबसे दुनिया की टॉप की एयरलाइंस पे चली गई। पीआईए भी ऐसे थी, जब अच्छी गवर्नेंस थी, अच्छे तरीके से चल रही थी, जब सियासी काम हुए और इस तरह चली तो फिर आपके सामने रहता है। बुखारी साहब आप कमेंट कर लें, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। मैंने चूंकि एविएशन रिपोर्टिंग काफी लंबा अरसा की है, एक बात तो सीधा सीधा बड़ी स्टोरीज थी कि पीआईए जो है ओवर स्टाफ्ड है, नंबर 1। नंबर 2, वहां पे भी मल्टीपल माफियाज जो हैं वो काम करते हैं यूनियन की सूरत में। मैं यूनियंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब यूनियन माफिया का रोल प्ले करना शुरू कर दे तो फिर वो डिकेइंग हो जाता है। वो मुझे याद है कि हर साल पायलट्स हड़ताल पे चला जाया करते हैं, हमारी सैलरी बढ़ाएं, और एक वक्त ये आ गया कि पायलट्स की सैलरीज डायरेक्टर से ज़्यादा हुआ करती थी, एमडी से ज़्यादा हुआ करती थी। ये पीआईए का ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं। मैंने एक और का कंपैरिजन किया, वो उसका उतने ही एयरक्राफ्ट थे, वो बंद हो गई कोर्ट के ऑर्डर से, जितने पीआईए के पास थे। पीआईए की अजारादारी है आपके लोकल रूट्स पे तमाम पे, जहाँ पे दूसरी फ्लाइट्स नहीं जा सकती, उन्हें इजाज़त नहीं, पीआईए जाती है, उसके बावजूद खसारा है। जब कंपैरिजन किया, उनके पायलट्स टोटल उतने ही एयरक्राफ्ट के लिए 40, हमारे इधर 200 प्लस। उधर एयर होस्टेसेस का स्टाफ 280 यानी क्रू मेंबर मेल, और जो एयर होस्टेसेस और होस्ट्स उनकी 280 के लगभग, इधर 1500 गालिबन। तो ये जो चीज़ें हैं इस पे क्या हो सकता था? डाउनसाइजिंग जब आप करने की कोशिश करते हैं तो लोग चले जाते हैं कोर्ट में। तो अब बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद इसी नतीजे पे पहुंचे कि इतना, चूंकि हर साल आप इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद लॉस में जा रहे हैं, आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव। यहीं से आके बात को स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रेक का कहा जा रहा है, टेक अ ब्रेक।
رمضان کے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے میں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان، ہم کریں گے بات رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت پر، جس میں ہوں گے شامل صبر و قناعت اور تقوی کے موضوعات۔ آگاہ رکھیں گے آپ کو حفظان صحت کے اصول اور دیگر مسائل سے۔ رمضان کے روح پرور ایام میں دیکھنا نہ بھولیے گا خصوصی ٹرانسمیشن رمضان پاکستان۔ ارشاد باری تعالی، اہل ایمان وہ ہیں جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ویلکم بیک۔ بخاری صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ پی ای کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ جی، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اوور سٹافنگ، پور کوالٹی، سروس کوالٹی، پھر ایئر کرافٹ کی شارٹیج، مثلا مجھے یاد ہے 98 میں ہم نے ڈرائی لیز پہ لیے بوئنگ 777، اس سے پہلے 747، لیکن مینٹیننس کا فقدان، حالانکہ ہمارے پائلٹس شاندار، انجینئرنگ شاندار، ایکسیلنٹ، لیکن اوور سٹافنگ کہ میں یہ کام کیوں کروں، اتنے بندے ہیں، وہ دوسرا کر لے گا۔ تو یہ ایک جنرل ایٹیٹیوڈ جو ہے اس نے بنیادی طور پہ اس شاندار ایئر لائن کو یہ نقصان کاز کیا، اور اس کے نتیجے میں کڑوا گھونٹ آپ کو ہر حال میں پینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ کی اکانومی بہت سٹرونگ ہوتی نا بٹ صاحب، تو آپ اسے ایک یادداشت کے طور پہ رکھ لیتے کہ ٹھیک ہے یار آپریٹ کرتی رہے، لیکن آپ کی اکانومی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ پی آئی اور جو 3 انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے، 7 انٹرسٹڈ ہیں اس میں پارٹیز، فارن پارٹیز کی بات کروں، لوکل بھی کچھ انٹرسٹڈ ہیں۔ بال وہ حکومت چونکہ فیصلہ کر چکی ہے تو وہ جو زیادہ بیڈ کرے گا میرا حال اس کے پاس ہی چلی جائے گی۔ امداد سومرو صاحب، سینٹ کے الیکشن کا ایک مرحلہ تو آج کمپلیٹ ہو گیا، 7 لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے جنرل نشستوں کے اوپر، لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک میرا خیال ہے مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ ان کے درمیان بہر مقابلہ سینٹ کے الیکشن میں ہو رہا ہے۔ وہ ایسے کہ پیپلز پارٹی کی فائزہ ملک صاحبہ کے کاغذات جمع ہیں اور 2 سیٹیں ہیں خواتین کی، اور ان 2 سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون نے بھی 2 خواتین کے کاغذات جمع کروائے ہیں، انوشیہ رحمان صاحب ہیں اور بشرا انجم بٹ صاحب ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ وہاں پر ہوگا۔ جو پی ٹی اے کی خواتین ہیں وہ الگ ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں، تو یہ جو کولیشن پارٹنرز جن کو کہا جاتا ہے ان کے درمیان ہی مقابلہ ہونے جا رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مقابلہ کولیشن پارٹنر کے درمیان نہیں ہوگا، ایک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو پھر معاملہ آگے ہو جائے گا ان کا۔ اصل چیز یہ ہے کہ صرف جو جنرل سیٹس ہیں نا اس پہ میرا خیال ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت اتنے ہی کینڈیڈیٹس دیے گئے جتنا جس کا شیئر بنتا تھا۔ اب ٹیکنوکریٹ کی 2 سیٹیں، اقلیت اپنا جو خواتین کی 2 سیٹیں اور ایک اقلیت کی پنجاب میں، ان پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، یعنی وہاں پر زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی شاید الیکشن میں معاملہ جائے۔ فائزہ ملک صاحبہ والا معاملہ پیپلز پارٹی صدر زرداری صاحب میرا خیال ہے کوشش کریں گے کہ وہ مسلم لیگ نون کو منا لیں، اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ مان جائیں گے، پھر فائزہ ملک صاحبہ کو اس طرح شاید کروایا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اتنا نمبر نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے پاس شاید ٹوٹل 15-16 ووٹ ہیں۔ جنرل سیٹس کا معاملہ اور ہوتا ہے، جنرل سیٹس کا معاملہ اور ہوتا ہے، خواتین کی جو مخصوص لیکن یہاں پر اس کے لیے تو بہت زیادہ ووٹ چاہیے نا، میں گزارش کرتا ہوں یہاں پر معاملہ جو ہے نا خالد فروخی صاحب یہ ہے، پیپلز پارٹی کے پاس 15-16 ووٹس ہیں۔ اچھا، اب یہ چونکہ ہیں آپ نے پریورٹی دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پی ٹی اے کی امیدوار بھی کھڑی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی بھی ہیں، تو اب یہ جب 3 وے فائٹ ہوگی
تو شاید کہا جا رہا ہے 120 15 سے 20 کے درمیان جو ووٹ لے کے جائے گا وہ جیت جائے گا. نہیں میں تھوڑا ٹھیک ہے. ایک میں آپ کی کریکشن میرا جی 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 پلیز. پرائرٹی ہوتی ہے جنرل سیٹس پہ, یہ تو ٹوٹل دو سیٹیں ہوتی ہیں, تو اس پہ ٹوٹل نمبر دو سیٹیں ہیں نا, دو سیٹوں پہ تو پھر 115 سے 20 کے 115 یا 16 ووٹ چاہیے ایک خاتون کو جیتنے کے لیے, ٹھیک ہے, سینیٹر بننے کے لیے. تو اب پیپلز پارٹی اگر 16 ووٹ اپنے نکال لیتی ہے اس میں سے, تو مسلم لیگ نون کے پاس 2 سیٹیں جیتنے کے ووٹ نہیں ہیں. نہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ایسے نہیں ووٹ دیں گے یا دیں گے, یہ ہیں پارٹنرز دونوں, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نون لیگ جو ہیں, انہوں نے مل کے چلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں بظاہر اختلافات نظر آتے ہیں, لیکن ان کے فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں, دلچسپ بن جاتی ہے وہ. تو دیکھیے, ورنہ دیکھیں یہ کوئی یونٹ ہے, مجھے بتائیں نا کہ کہیں کوئی باہر خبر نہیں نکلنی کہ اندر کیا فیصلہ ہوا ہے. کسی ادارے کا اجلاس نہیں ہو رہا ہوتا نا, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تو وہ بیٹھ کے وہ یہ فیصلے جس طرح سے کرتے ہیں اس میں اختلافات بھی سامنے آتے ہیں. بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ کی بات مانی نہیں گئی, اور بعض اوقات نہیں مانی جاتی اور لوگ واپس ہو جاتے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے, کل وہ شامل ہوئے جو طلحہ ہیں, وہ ان کے جے یو آئی کے جو تھے, تو آج ان کو ٹکٹ بھی دے دیا گیا. جی جی, آج ان کو امیدوار اناؤنس کر دیا گیا سینیٹ کا. اب ظاہر ہے کہ جب ان کو امیدوار نامزد کیا گیا تو کسی کی جگہ پہ کیا ہے نا, پہلے کوئی اور شخص ہوگا, تو اب ان کو وہ لے آئے. تو پولیٹیکل پارٹیز اپنا مفاد بھی دیکھتی ہیں, اپنا وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈائلاگ بھی کرتے ہیں, اس ڈائلاگ میں زیادہ سے زیادہ جتنا مفاد ان کو ملتا ہے وہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں. دیکھیں, نون لیگ نے اپنے کچھ لوگوں کو, جن میں طلال چودھری بھی شاید شامل ہے جو آج سینیٹر بنے ہیں, ان کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دیا تھا. اچھا, اور قومی اسمبلی کا ٹکٹ نہ دے کے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جی آپ کو سینٹ میں لے جائیں گے, وہ ان کو سینٹ میں لے گئے. ابھی شاید آج مصدق ملک صاحب کا نام اس میں وڈرا ہو گیا, اب وہ کیبنٹ میں شامل ہیں. تو اب ان کے لیے وہ کیا راستہ نکالتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نون لیگ کو راستہ نکالنا پڑے گا. تو یہ جو سیٹوں کے لیے جتنی سی یہ ہو رہی ہے, اتنی بھی دلچسپی اگر نہ رہے تو نہ آپ اور میں یہاں بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہوں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ٹاپک آئے. اچھی بات ہے, لیکن مجھے عمومی طور پہ جتنا بھی میرا اپنا اس کولیشن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ کسی اختلاف میں نہیں جائیں گے. بڑی باتیں ہو رہی ہیں آج کل کہ جی وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دراڑ پڑ گئی, اور جناب یہ بات ہوگی اور وہ بات ہوگی. آپ کو یاد ہے اسی پروگرام میں ہم ایک دن بیٹھے تھے جب کہ ابھی کوئی پرائم منسٹر کا اناؤنس نہیں ہوا تھا, جب ابھی کچھ نہیں ہوا تھا, تو ہم نے یہی بیٹھے بات کی تھی کہ یہ سارے معاملات جو ہیں بڑی خوش اسلوبی سے طے پانے ہیں. پیپلز پارٹی نے شامل بھی ہونا ہے, پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ, اور نون لیگ نے, ان دونوں نے مل کے حکومت سازی بھی کرنی ہے. جس طرح سے چیزیں سموتھلی ہوئیں, اسی طرح سے یہ سینٹ میں ایک آدھ سیٹ پہ اگر کہیں تھوڑا بہت معاملہ ہوتا ہے تو ان کی لیڈرشپ اس کو حل کر لیتی ہے. مبشر بخاری صاحب, پیپلز پارٹی کی فائزہ ملک کو ظاہر ہے ان کی قیادت کیا گی, وہ کاغذ واپس لے لیں گے, نون لیگ کوئی کسی ایک کو بٹھا لے گی تو معاملہ ریزالو ہو جائے گا. لیکن مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہو گئے, وہ پہلے کافی ناراض دیکھائی دیتے تھے, کل تو انہوں نے ویڈیو بیان ہی جاری کر دیا اور وہ بائیکاٹ بھی کر گئے. سینیٹر طلحہ کا بھی ان کو بڑا نقصان ہے, وہ سینیٹر طلحہ کا بھی نقصان ہے. تو مولانا صاحب کو کیوں نہیں منایا جا رہا؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو مولانا صاحب نے جو انیشیٹ کی تھی ٹاکس پی ٹی آئی کے ساتھ, اس پہ بھی مولانا صاحب کو تھوڑا سا ڈسٹنس دیکھنا پڑا, ورنہ تو کوئی ٹیلی فونک رابطے شروع میں ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد یہ کم ہو گئے میری ذاتی اطلاع کے مطابق. دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ایگریسو ٹون میں ہیں. اچھا, دوستوں کے ساتھ بٹ صاحب ایگریسو نہیں ہوا جاتا, صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ جتنی ان کی قربت تھی میاں نواز شریف سے یا آصف زرداری صاحب سے ماضی میں, اس قربت کا ہی خیال رکھنا چاہیے تھا. اور کجا ہم تو یہ سوچ رہے تھے, میرا خیال ہے کہ اوکے مولانا شاید ابھی سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے, کوئی 6 ماہ 8 ماہ ویٹ کریں گے, لیکن انہوں نے تاریخ بھی دے دی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں بالکل بھی, انہوں نے اس جب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے, اس کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بالخصوص ان دو جماعتوں کی طرف سے مولانا صاحب کو وہ رکھا, حالانکہ میاں نواز شریف تعزیت کے لیے بھی چلے گئے تھے, لیکن وہ جو مولانا کے کام کی بات تھی وہ نہیں ہو پائی. تو ایسی صورتحال میں اب مولانا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ایگریسو موڈ میں گئے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ ان کو پیسیفائی کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اسٹرینتھ کو آپ بھول جائیے, لیکن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جس کے پاس تھوڑی سی بھی اسٹریٹ پاور ہو وہ اس وقت سڑکوں پہ آئے گی تو حکومت کو بھی چھوڑ دیں, ریاست کو بھی چھوڑ دیں, پاکستانیوں کا نقصان ہوگا.
اور یہ حکومت کو بھی ادراک ہے اس بات کا، اس لیے آپ دیکھیں مولانا سے شاید ان قریب وہ نیگوسیشن شروع کریں، اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین میرا خیال ہے ابھی تک کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا. لیکن یہ خالد فقی صاحب بتائیے گا کہ مولانا صاحب نے تو پورے کا پورا شیڈول دے دیا نا. جی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں، شاید 8 منٹ کی ہے، میں نے پوری دیکھی ہے. انہوں نے تو بتا دیا کہ وہ کہاں سے پہلا جلسہ کریں گے، کہاں پہ دوسرا کریں گے، ڈیٹس کیا ہوں گی، پھر کہاں تیسرا کریں گے، اور چوتھا جلسہ وہ لاہور میں کریں گے تو اس کے لیے وہ پورا پلان کریں گے. دیگر ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ رابطے کریں گے، پورے پاکستان کو وہ دعوت دے رہے ہیں. تو وہ تو اپنی پوری مطلب اگریسو ٹون کے ساتھ ان کا خطاب ہے، اور مولانا بہت سیریس دکھائی دے رہے ہیں اس سارے معاملے میں. تو اس نہج تک معاملات چلے گئے. یہ ہماری جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں جس وقت حکومت میں ہیں، ان کے مولانا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. مولانا اس اتحاد کے سربراہ رہے ہیں جس اتحاد نے پہلے جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد کامیاب کروائی تھی. دیکھیے گور صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، اس میں اس الیکشن کو اگرچہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اس طرح ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس پہ یہ ہمارے اعتراضات ہیں، تحفظات کا اظہار انہوں نے کیا، لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھنے کو ترجیح دی اور پارلیمنٹ کے سسٹم کو باقاعدہ طور پہ چلایا. مولانا وہ واحد شخصیت تھے جو اس وقت کہتے رہے کہ یہ اسمبلی جو ہے، پارلیمنٹ جو ہے، اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ہم نے اس پہ نہیں بیٹھنا، اور انہوں نے بہت ہی ایگریسو وہ موڈ اپنا دکھایا. میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں، مجھے کبھی کل بھی ہم کسی جگہ بیٹھے، ویسے دوست بھی کچھ ایسے لوگ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو بحث ہو رہی تھی کہ جو 1977 کے جو حالات تھے، میں نے اس میں یا ہمارا یہ ایک متفقہ سی رائے تھی کہ 1977 میں جو لیڈرشپ تھی وہ سارے 50 کے ارد گرد کہیں ان کی ایج تھی، اور میچورٹی کا لیول بالکل اس میں ذوالفقار علی بھٹو جیسے وینری، ولی خان، مولانا مفتی محمود، پیر پگاڑا، مطلب کون سے کس بندے کا نام لے، اصغر خان، کس بندے کا نام لے. لیکن یہ ہوا کہ وہاں جذباتیت بہت زیادہ تھی اور سیاست میں دشمنی کی حد تک چیزیں چلی گئی تھی. ہمارے ایک بڑے جو محترم سینئر سیاسی رہنما وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا جو اجلاس ہوا، اس میں کوئی اگر 40 لوگ تھے تو اس میں سے 30 لوگوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کو جتنی انتہا کی سزا دی جا سکتی ہے وہ دینی چاہیے. یعنی یہ وہاں معاملہ تھا. اس پر آج ان سب کو پشیمانی اور شرمندگی ہے کہ انہوں نے کس رویے کا اظہار کیا. پاکستان کے حالات اس بات کا انتہا پسندی ہر حوالے سے نقصان دہ ہوتی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کا نقصان ہوا کیا ہے؟ ان کی جو ناراضی ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ کیا وہ حکومت سے ناراض ہیں، مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے، یا ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ناراض کی ہے؟ وہ کہتے رہے پچھلے دنوں کہ میری انہوں نے یہ بھی پیسے دیا ہے، لیکن وہاں کی جو اگر ان کی کہیں ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے تو ملک میں ایک احتجاجی تحریک شروع کر دے. یہ نہ موسم ہے، نہ عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے، نہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ اس کو مانے گا. اس سے پہلے وہ یہ کام کریں، انہیں دوبارہ اور کئی بار اس پہ غور کرنا چاہیے کہ جو جلسے جلوس کر کے وہ ملک کا ماحول خراب کریں گے، کیا جس شخص پہ وہ سب سے زیادہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ اس بندے نے فتنہ مچایا بھائی اور اس نے پاکستان کے ماحول میں انتشار پیدا کیا، کیا اس کے نقشے قدم پہ چلنا ہے؟ اگر تو اس کے نقشے قدم پہ چلنا ہے تو پھر اس کی سیاست میں برائی کیا؟ پھر آپ کہیں کہ جناب جو اس کا سیاست کا انداز ہے وہ میرا ہے، ہم ایک طرح کے لوگ ہیں. پھر قوم کو پتہ چل جائے نا. آج پاکستان میں معاشی بحران ہے، سیاسی انتشار ہے، دہشت گردی کا خطرہ ہے. تینوں بڑے معاملات ایسے ہیں جن پہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اگر آج یہاں پہ آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا، نہ محفوظ کیا، تو یہ چھوٹے موٹے مفادات، مولانا کی کیا 4 سیٹیں چلی گئی ہوں گی؟ اس سے پہلے میکسیمم انہوں نے سیٹیں کتنی جے یو آئی نے لی؟ جتنی سیٹیں انہوں نے لی ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں ان کو بٹھائیں، ان کو کہیں جناب آپ کو کہاں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. اگر اکاموڈیٹ کرنے کا مسئلہ ہے تو ان کو کیا جائے، ورنہ یہ انتشار اور یہ جو سڑکوں کی سیاست ہے یہ ملک کے مفاد میں. مبشر بخاری صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مولانا کا زیرک ہونا کسی بھی شک و شبے سے بالا تر ہے. مولانا کا جو ہوم گراؤنڈ تھا وہ تھا کے پی، جو کہ پی ٹی آئی لے گئی. اب پی ٹی آئی سے نیگوسیشنز جاری ہیں. پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ان کا گمان ہے کہ جناب ان کے بہت سارے لوگ سڑکوں پہ میرے ساتھ نکل آئیں گے. اس کے نتیجے میں ان کا جو لاس گراؤنڈ ہے اس کا کچھ چنک انہیں ملنے کا چانس ہے، کیونکہ میرے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں
میرا جو ہے وہ ساتھ دیں گے جہاں جہاں ان کو وہ دے سکتے ہوئے. تو یہ والا جو گیمبل ہے یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں, لیکن یہ ملک و قوم کے لیے خطرناک گیمبل ہوگا. جی امداد سمرو صاحب, میں بڑی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کافی کچھ ہے بتانے کا. کیونکہ میری اس میں مولانا صاحب کے بہت قریبی دوستوں سے بات چیت روزانہ رہتی ہے, تقریباً روزانہ رہتی ہے. دیکھیں ایک تو بات وہ ہے جو بخاری صاحب کر رہے ہیں کہ بھائی آپ تحریک اگر آپ نے اٹھانی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ KPK میں جا کے ڈسکرائز کریں اصولے کو, بالکل نہیں, لیکن آپ نے لوز وہاں سے کیا ہے. آپ کا اگر دھاندلی کا الزام ہے تو خیبر پختونخوا میں ہے, آپ کے پاس سندھ میں کچھ نہیں تھا, آپ کے پاس پنجاب میں کچھ نہیں تھا, آپ کے پاس بلوچستان میں تھا, آپ نے لیا. آغاز کر رہے ہیں بلوچستان سے, اس کے بعد آپ جا رہے ہیں کراچی, اس کے بعد آ رہے ہیں لاہور اور پشاور. آپ بے شک عوامی رابطہ مہم چلائیں, لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کے اندر رہنا ہے یا نہیں رہنا. ابھی جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا, جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں, اس میں اس طرح کے اشارے مولانا صاحب دے رہے ہیں. اب اصل چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو فاروقی صاحب نے حوالہ دیا, 18 کے انتخابات کے بعد انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ ریزائن کر کے باہر آ جاؤ. میں نہیں مانتا. مسلم لیگ نون بھی تقریباً راضی ہو گئی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو روکا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا PDM بنتا ہے. PDM بننے کے بعد جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ان کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا. سینٹ کے انتخابات نہ لڑنے کا فیصلہ ہوا تھا 2021 کا. وہ PDM میں پیپلز پارٹی نے بریفنگ دے کر ان کو کہا کہ ہمیں نقصان ہوگا. تو اس وقت جتنے انتخابات تھے اس انتخابات میں PDM کے پلیٹ فارم سے گئے. سینٹ کے انتخابات میں انہوں نے مل کر الیکشن لڑا تو یوسف رضا گیلانی والی سیٹ قومی اسمبلی سے وہ جیتے. اور اس وقت جو PTI کی گورنمنٹ تھی وہ بالکل نڈھال ہو چکی تھی, اس کے پاؤں اکھڑ چکے ہوئے تھے. تو آپ اگر سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا. یہ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کا بائیکاٹ کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب نہ حکومت کا نقصان کریں گے, نہ اسٹیبلشمنٹ کا نقصان کریں گے, اپنا نقصان کریں گے. اور یہ ماضی گواہ ہے اس بات کی. مولانا فضل الرحمان صاحب بے شک پبلک میں آ کے یہ بات کرتے ہوں کہ جی اگر یہ اپنا 2018 کی اسمبلی میں نہ بیٹھتے تو ہم فائدے میں جاتے, تو پھر اگر 2018 کی اسمبلی میں نہ بیٹھتے تو آج پاکستان میں سسٹم ہی کچھ اور ہوتا. 2/3 ہوتا بانی PTI کے پاس. وہ تو ملک میں جمہوری نظام کو لپیٹنا چاہتے تھے, ان کا تو پروگرام ہی کچھ اور تھا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب میرا خیال ہے اگر KPK سے باہر کوئی تحریک چلائیں گے تو اس کو پذیرائی نہیں ملے گی. KPK میں چلائیں تو شاید پذیرائی ملے, اور KPK میں PTI کے اگینسٹ, PTI کے ساتھ مل کے نہیں. مرشد یہ بتائیں تب جا کر اس کو نہیں, PTI کے حوالے سے میں سوال کرتا ہوں بھی آپ سے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ مولانا صاحب مان جائیں گے اور وہ نہیں جائیں گے احتجاجی سیاست میں؟ دیکھیں ابھی جو سینٹ کے الیکشن تھے نا, سینٹ کے الیکشن سے اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے انہوں نے اپنا حمایت کی حیدری صاحب نے, جا کر خود گئے تھے نا, تو وہ ایک انہوں نے راستہ کھولا ہوا ہے. اب اگر پریزیڈنٹ زرداری صاحب مولانا صاحب کے پاس چل کر جاتے ہیں, ایک بار نواز شریف صاحب چل کر جائیں گے, تو کوئی راستہ نکل آئے گا. سیاستدان ہیں پرانے, ٹھیک ہے نا, یہ وہ پارٹی ہیں, مطلب پیپلز پارٹی اور JUI تو وہ پارٹیاں جنہوں نے آئین پہ دستخط کیے ہیں. نون لیگ بے شک بعد میں بنی ہے, لیکن نون لیگ مولانا صاحب کے ساتھ APDM میں بیٹھی ہے. PDM کی سربراہی مسلم لیگ نون نے مولانا صاحب کو دی ہے. تو یہ آپس میں پرانے اتحادی ہیں, حکومتیں بھی شیئر کی ہیں, اپوزیشن میں بھی ایک ساتھ رہے ہیں. تو جب یہ بیٹھیں گے جا کر یہ روزوں کے بعد, آپ دیکھیے گا عید کے بعد یہ 25 اپریل کا جلسہ تو بے شک مولانا صاحب کر لیں کراچی والا, پشین والا کر لیں, لیکن اس دوران مولانا صاحب کے ساتھ ان کے معاملہ 25 بہت دور ہے. مولانا صاحب سیانے آدمی, بہت دور کی تاریخ دی ہے, بہت دور ہے. لیکن بخاری صاحب PTI کی آپ نے بات کی, اور یہ بات جو ہے سمرو صاحب کی درست ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے مولانا کے ساتھ تو وہ تو KPK میں ہوئی ہوگی نا, کیونکہ مولانا کا پنجاب میں تو کچھ نہیں تھا. پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح سندھ کے اندر بھی 1-2 میرے خیال شاید اضلاع ہیں, وہاں پر بھی کچھ 1-2 سیٹس ہیں. وننگ ووٹس نہیں ہیں, وننگ ووٹس کسی جگہ پر بھی نہیں ہیں. تو اگر کہیں پہ ان کے وننگ ووٹس تھے تو وہ تو KPK تھا. وہاں پر وہ کوئی ایسا احتجاج نہیں کر رہے ہیں اور باہر نہیں کر رہے ہیں. اور PTI کی جہاں تک بات ہو رہی تھی, تو PTI تو آپس میں گتھم گتا ہے سر. ان کا اجلاس شروع ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے ساتھ وہ دستوں گربان ہیں, وہ ختم بھی ہوتا ہے دستوں گربان ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا مدد کر رہی ہے؟ ایک مربت ہے ہر کسی سے بے مربت ہے. دیکھیے بھٹ صاحب, ہر ایک کی پولیٹیکل کیلکولیشن ہوتی ہے. مولانا کی پولیٹیکل کیلکولیشن مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ کہتے ہو کہ ان کی کوئی سائلنٹ سپورٹ ہوگی جو سڑکوں پہ آ جائے گی, لیکن سڑکوں پہ آنی ہوتی تو 9 مئی کے جب بانی تحریک انصاف گرفتار ہوئے تو وہ آ جاتے سڑکوں پہ, وہ نہیں آئے. ہاں کچھ ووٹ انہوں نے لے لیے. آپ کا جو ہے ہائپوتھیسس KP والا, میں اسے اتفاق کرتا ہوں
کہ وہاں پہ انہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اس وقت ان کے ساتھ یہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے، یہ سیاستدان ہے مولانا فضل الرحمان، میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے اپنی لاس گراؤنڈ ان کی کے پی ہے، وہ انہوں نے واپس لینا ہے، واپس لینے کے لیے انہیں انہی کے اندر سے چنک توڑنا پڑے گا، اس لیے وہ ان کے ساتھ مل کے اگر انہیں راضی نہ کیا گیا تو سڑکوں پہ آئیں گے تاکہ ایک امپریشن دیں کے پی کے لوگوں، دیکھیں میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کا فائدہ وہ آنے والے وقت میں ہوگا۔ آپ کو بات کرنا میں عرض کروں کہ دیکھیے مولانا کا وہاں ضلع کون سا ہے جہاں سے وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں؟ ڈی اے خان۔ ڈی اے خان۔ اب ڈی اے خان سے کون ہے؟ اب ڈی خان سے جو ہے شاید وہ حکمران ہے جو وزیر اعلیٰ وہاں کے۔ جی جی ٹھیک ہے، اب کیا فضل الرحمان صاحب تو ڈی آئی خان سے جان چھڑا کے نکلے کہیں اور جا کر انہوں نے الیکشن لڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جتنی بات جیسے سومرو صاحب کہہ رہے تھے اور آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، ان کو وہاں پی ٹی آئی کے خلاف کمپین کرنا پڑے گی۔ اب ان کی ساری جو ہے دھاندلی کی شکایات اور وہ الزام لگائے نا، اپنے کسی سیاسی مخالف پہ الزام لگائیں گے نا کہ جناب اس نے ہمیں ہرایا، تو جو سیاسی مخالف ان کا ہے اسی سے امید لگا کے وہ بیٹھے ہیں کہ یہ کل کو میرے کام آئیں گے۔ یہ جو ان کی اس وقت کی دیکھیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے مس کیلکولیشن ہوتی ہے، سم ٹائم کیا ہوتا ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن جو ہے، آپ بڑی ساری زندگی ایک ویژنری، دیکھیے جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ مذہبی سیاست مولانا جانتے ہیں، ہم سب ان کے اس کے قائل ہیں کہ مولانا بہت بڑے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، مولانا کا بڑا پولیٹیکل ویژن ہے، ریلیجس تھاٹ کے ساتھ ساتھ وہ بڑا اثر رکھتے ہیں، مختلف حلقوں میں رکھتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ لوگ ان کے سیاسی مرید ہیں، مذہبی مرید کے ساتھ ساتھ۔ وہ سیاسی مریدین جو ہیں وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو راستہ دکھائیں گے، راستہ بلاک نہیں کریں گے۔ اگر اس وقت راستہ بلاک کریں گے وہ، تو میرا اپنا یہ خیال ہے، میں اس بات سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ 25 ابھی لمبی تاریخ ہے، جو دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لیڈرشپ میں اتنی ڈیپتھ بھی ہے، اتنی ان کے اندر لچک بھی ہے کہ وہ چلے جائیں گے، ان کے پاس جا کے بیٹھیں گے جناب مسئلہ کیا ہے، جہاں پہ اگر کوئی اس کے علاوہ کوئی بہت ہی سیریس ایسا معاملہ ہے جو ہم سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی ایسا کھیل ہے، کوئی ایسی ان کے ساتھ لوڈو بازی چل گئی ہے، تو ہم اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہاں یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کوئی ایشو بہرحال ہے۔ سیاست اپنی جگہ پہ چلتی رہتی ہے، لیکن پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ نگہبان۔